الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل سد عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عند لله ولم يرفض ولم يرفض فدعا يوم ولم يرفض أو كما قال عليه الصلاة اللہ تعالیٰ نے تین مہینوں تکلیف میں فرمایا ہے شوال کی آنند اللہ اور عدد ہمارے سامنے سے روک ہے اسلام کے اسلام ارکان ہے نماز روزہ حج زکات لہذا انسان کے لیے حج کرنا یہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال اور جان ہوتی ہے اس لیے عبادت کی تین قسم ہوتی ہے ایک وہ عبادت ہے کہ وہ صرف مالی عبادت ہوتی ہے ایک بدنی عبادت ہوتی ہے اور ایک دونوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے بدنی عبادت یہ ہے کہ انسان جس کے اندر اپنے اعصاب اور جوارح کو نماز پڑھنا ایک بدنی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے نماز کے اندر انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور اس کی تصویر بیان کرتا ہے اس کے سامنے ادب احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عاجزی اور مسکنت کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ اپنی بے بسی کو پیش کرتا ہے اور اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے یہ ساری کی ساری عبادت بنی عبادت کہلاتی ہے اور مالی عبادت یہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے ایمان کو کرتا ہے مثال کے طور پر زکات اور خیرات میں کہ زکات انسان دیتا ہے کہ جس کے اندر اس کا مال خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال سب ہوتا ہے اسے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دونوں کے درمیان میں مشترک ہے جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے انسان کا مال خرچ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جسم اور اس کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے مال کا خرچ کرنا یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کی اطاعت رکھی ہے اور جس شخص کے اندر اس مال کی طاقت ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے اور حج اور بیت اللہ کر سکتا ہے تو وہ
अपनी जान की वसूला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बारे नहीं किया तो फरमाया वअदन बिनास के हजी यकूम रिजाल व अला कुल्ली रामी यकून मिन कुल्ली हदीस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप लोगों के दरमियान में ऐलान कर दीजिए वअदन बिनास के हज के लोग हज के लिए तशरीफ लाए, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए, बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आए। और इस ऐलान के बाद कि जो शख्स भी आएगा, कि जो पैदल चलकर आएगा या सवारी के साथ आएगा, अल्लाह का हुक्म हासिल करेगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। लिहाजा ये ऐलान करना ये इस्लाम की दलील और अलामत है कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए यानी खाना काबा की ज़ियारत के लिए जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको इस बात की तौहीद दावत फरमाई है और जिसको इस बात का सब मिला है कि लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस ऐलान का जवाब देता है। इसलिए कि ऐसी इबादत से मरहत अल्लाह वलम यकुन वलम यकुन वला कयौमिन वलकुन। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हज लिल्लाह के जो शख्स हज करता है और जिसने हज का इरादा किया है तो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाता है, मन हज लिल्लाह वलम यकुन। और उस शख्स के लिए इस बात की तौफीक होती है कि वो हज के सबब में न कोई गुनाह करता है, न कोई उसको खुशबूत का काम करता है, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशबूती हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए वो इस सफर को अंजाम देता है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए से निकल जाता है तो वो ऐसा लौटता है कि जैसा इधर को अपने घर को वापस आता है, पहली तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला की वजह को ऐसा लौटता है कि जैसा अपनी माँ के पेट से वो शख्स आज हुई है। इसको मोहब्बत का संबंध हुआ होता है। इंसान की एक फितरत है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत का इजहार कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की इस फितरत का ख्याल रखकर और उस फितरत को पूरा करने के लिए और उसकी तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस हज की इबादत को इंतज़ाम बनाया है, इस हज की इबादत को सुन्नत बनाया है कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है या उसे इश्क़ मोहब्बत का काम अंजाम देना चाहता है तो उस इंसान के दिल में ये बात आती है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और जिससे मैं इश्क़ करता हूँ मैं उसके करीब पहुँच जाऊँ, मैं उसको अपने गले से लगाऊँ, मैं उसको अपने करीब करूँ और मैं उसके करीब पहुँच जाऊँ। लिहाजा इंसान की इस फितरत को ख्याल रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत का इंतज़ाम कराया। जब इंसान हज के लिए जाता है उसको आखिरत की याद कहानी की जाती है। ये दो चादरों का लपेट लेना, इहराम की दो चादरों का हाथ लेना सिर्फ ये इहराम नहीं है, बल्कि जब इंसान इहराम की दो चादरें लपेट लेता है तो वो इस बात की अलामत और पहचान होती है और वो इस बात की याद कहानी होती है कि आज जिस वक्त तुमने इस इहराम की चादर को बांध लिया है, अल्लाह ताला ने इस बात की तौफीक बरकत बनाई है, अल्लाह की तौफीक से इहराम बांध लिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत वल मुल्क ला शरीक लक। जब तूने तलबिया पढ़ लिया है, अल्लाह
کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے تمہارے لیے جائز تھی وہ تمام چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہو گئی ہے. یعنی سلا ہوا کپڑا پہننا، بندے کسی رشتے کا مان رکھنا، نفور رکھنا، اور اسی طریقے سے انسان کے لیے خوشبو لگانا، اپنی جائز خواہشات کا پورا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں. احرام کی دعوت اسلام کی یاد دہانی کراتی ہے کہ جس طریقے سے آج تم احرام باندھ رہے ہو اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، لہٰذا تمہیں اسلام کی یاد دہانی کی جاتی ہے کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہے ہوگے تمہارے اوپر دو سامنے ہوں گی اور وہ صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق اور محبت بتائی ہے کہ تم اس احرام کی طاقت کو یاد کر کے اور احرام کے اس سبب کو یاد کر کے تم آخرت کا سبب یاد کرو اور اس سبب کو یاد کرو کہ جس وقت تم دنیا سے جاؤ گے کہ تمہارے پاس تمہارا مال نہیں ہوگا، تمہارے پاس تمہارا سونا نہیں ہوگا، تمہارے پاس تمہارے زیورات نہیں ہوں گے، تمہارے پاس قیمتی گھڑی نہیں ہوگی کہ وہ چیز کے جس کو تم اپنے جسم پر لگایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہر شخص قرآن دے گا اور تمہاری قیمتی چیزیں وہ قرآن دکھائیں گی کہ صرف تمہارے ساتھ وہ چال لے جائیں گی کہ جس سے تمہارا بدن بھر جائے. یہ آخرت کی یا کہانی کی جاتی ہے. یہ سفر کو معمولی مت ہو بلکہ یہ سفر بڑا پورا سفر ہے. محنت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے اس سفر کو انجام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں انجام دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو محبت کے اس سبب کو پورا کرنے کے لیے اس بات کا حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تم اس بات کا خیال رکھنا چاہتے ہو، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس سفر کے اندر بیت اللہ کی زیارت کرنے پہنچ جاؤ، اس کا چکر لگانا شروع کر دو، اس کا طواف کرنا شروع کر دو. لہٰذا یہ میرے ساتھ محبت کا اور عشق و محبت کا اظہار کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے لپٹ جاؤ اور مجھ سے چمٹ جاؤ تو میرا حکم یہ ہے کہ حجر اسود اور اسی اور بیت اللہ کے درمیان میں جو جگہ ہے کہ جس کو منتظم کہا جاتا ہے اس سے لپٹ جاؤ تو اس کا لپٹنا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا. حجر اسود کا غسل کرانا، حجر اسود کو چھو لینا کہ جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس حجر اسود کو چھو لینا اور اس کا بوجھ رکھ لینا یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے اندر شامل مت کرو. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے یا اس کی صفات جیسا کسی اور کو مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے حکم کی تعمیل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، ورنہ اس مقر کے اندر اور اس بیت اللہ کے اندر کچھ نہیں رکھا، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں
اور حضرت اسود کو نصرت دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسود تو ایک طاقت ہے کہ تیرے اندر تمام مسائل کی صلاحیت ہے، ہر نقصان کو ہٹا سکتا ہے۔ اگر میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس عمل کو کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بے بھروسہ نہیں دیتا اور میں تجھے غریب نہ آتا، لیکن صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور یہ سنت عمل ہے، لہذا میں اس عمل کو سنت سمجھ کر اللہ کا حکم دان کر رہا ہوں، حالانکہ تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی نسبت اپنی ذات کی رکھی ہے کہ جب انسان بیت اللہ کے قریب رکھتا ہے اور بیت اللہ پر سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑتی ہے اور سب سے پہلے بیت اللہ کو جو شخص دیکھتا ہے تو بھی دعا مانگتا ہے اور جس بات کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نگاہ کے پڑھنے پر اس شخص کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ الحمد للہ فلم يرفض ولم يرفض ولا يوم ولا قوم کہ جو شخص حج کے لیے کہتا ہے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے اللہ کے دیدار کے لیے مل جاتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے عشق و محبت کا سفر ہے، انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، صرف اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی محبت میں وہ سفر انجام دیتا ہے، کبھی سفر وہاں پر جاتا ہے اور کبھی وہاں پر دوڑ لگاتا ہے، حالانکہ وہ انسان بڑا سلیقہ انسان ہے، کبھی دوڑ کر نہیں چلتا اور کبھی بھاگ کر نہیں چلتا، لیکن وہ شخص صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس سنت کو انجام دیتے ہوئے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انجام دی کہ وہ شخص کہ جب صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جاتا ہے تو وہاں پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی دوڑتا ہے کبھی رک جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاضرہ کی پسند آئی اور سارے عادیوں کے لیے اور تمام پنچاس کے لیے اس بات کو حکم اور اس بات کو واجب قرار دے دیا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے یا حج کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے بات لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ حضرت اسود کا اور حضرت اسود کو وہ
اور اسی طریقے سے صفا اور مروا کی پہاڑی پر جا کر چکر لگائے اور دوڑنا شروع کیا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، زکات کا حکم دیا ہے اور مال کو خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہاں اس بات کا حکم بھی فرمایا کہ جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے اور جس شخص کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، تو وہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس کے عشق و محبت میں اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنی جان کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں نکل جائے اور بیت اللہ کی زیارت اپنی زندگی میں ضرور بن جائے۔